देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। इस वक्त पाकिस्तान का इकोनॉमी के अलावा अगर कोई सबसे बड़ा मसला है, सबसे अहम इशू है, तो वो गवादर का मसला है। गवादर में जो तहरीक चल रही है, गवादर का हक दो, मैं समझती हूँ कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त होना चाहिए और उस पर हुकूमत को, अथॉरिटीज को नजर सिर्फ नहीं डालनी चाहिए बल्कि वहां पर जाकर इस मसले को हल होना चाहिए। 15 नवंबर से ये तहरीक शुरू हुई, एक ऐसी तहरीक कि ये गवादर जो कि एक साहिली शहर है लेकिन लोगों का समंदर सड़कों पर नजर आ रहा है, और इतनी बड़ी तहरीक है जहां पर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और खवातीन इतनी बड़ी तादाद में निकले कि शायद पाकिस्तान में इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में ना निकली हूं। एक ऐसी तहरीक चलाने वाला भी यकीनन कोई ऐसा ही शख्स होगा कि जिसमें ये तमाम सलाहियतें मौजूद होंगी, और वो इस वक्त गवादर के हीरो कहला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, जो कि इस वक्त गवादर को की जो ये कैंपेन है, जो तहरीक है, उसको लीड कर रहे हैं। इसके अलावा बलोचिस्तान में जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, आपसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगी, गो कि हम अभी तक ये जान चुके हैं कि क्या मुतालबात हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमें बताइए कि आपके बुनियादी मुतालबात क्या हैं, और हुकूमत ने भी इसके ऊपर एक्शन ले लिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि तमाम जायज मुतालबात जो है वो माने जाएंगे, तो क्या आप इससे मुतमईन हैं? जी देखिए, ये हमारा जो मुतालबात है, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत सब कह रहे हैं कि जायज़ मुतालबात है, आइन के अंदर है, हमारे हुकूक है। लेकिन देखिए, सिर्फ एक नोटिस लेने से या वादा करने से या लेटर कोई जारी करने से हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। हमारा डिमांड ये, आज हमें 29 दिन मुकम्मल हो गए हमारे धरने को। हमारा डिमांड ये है कि प्रैक्टिकल ज़मीन पर नज़र आनी चाहिए, अमल दरामद नज़र आनी चाहिए। सिर्फ बातों से, ऐलानात से, तकरीर से, नोटिस लेने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम उम्मीद तो करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने 28 दिन के बाद हमारी आवाज़ सुनी है। इस जदीद दौर में, जब टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज कहते हैं बन चुका है, लेकिन इस दौर में अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक बहुत पहुंचाने में हमें 28 दिन लग गए। तो चलो, देर आयत दुरुस्त आयत। हम उम्मीद करते हैं कि ये नोटिस लेने के बाद हमारे मसाइल को प्रैक्टिकली अमल दरामद करने में शायद अमल दरामद होगा और हम इसको नजर भी आएगा। हिदायतुर रहमान साहब, कहा यह जा रहा है कि आपके 16 मुतालबात जो हैं, डिमांड्स जो हैं वो मान ली गई हैं, और 3 जो हैं वो वफाकी हुकूमत का काम है इस तरीके। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या बुनियादी मुतालबात आपके क्या हैं और आप उसमें से कितने उन्होंने मान लिए? सूबाई हुकूमत झूठ बोल रही है कि 16 मुतालबात हमने तस्लीम किए हैं या अमल किए हैं। वो इस तरह है कि हमारे जो 16 मुतालबात हैं, सूबाई हुकूमत ने उसके साथ लिखा है कि फिलहाल मुतालबा हम कमेटी बनाएंगे, फिलहाल मुतालबा मुतल्लिका फॉर्म वो भेजेंगे, फिलहाल मुतालबा हम लेटर जारी करेंगे। इसको वो कह रहे हैं कि हमने अमल दरामद किया है। कोई कमेटी बनाना अमल दरामद है? कोई लेटर लिखना अमल दरामद है? इसको खाते में ला रहे हैं कि हमने अमल दरामद कर रहे हैं। और लेटर को भी 29 दिन हम हो गए, उसका भी लेटर नहीं लिखा है, वो भी कमेटी नहीं बनी है, उसको कमेटी को भी नहीं भेजा है। आप इसकी नालायकी सूबाई हुकूमत को देखें, 29 दिन में ये लेटर नहीं लिख सकते, कोई कमेटी नहीं बना सकते, और ये पे दावे भी कर रहे हैं कि अपने मुतालबात मान रहे हैं। इस हवाले से ये मीडिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। अच्छा मौलाना साहब, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आपके मुतालबात में एक सबसे बड़ा जो नजर आ रहा है कि वहां पर ट्रॉलर्स हैं, जिसकी वजह से आपका जो जाहिर है कि जो एक प्रोफेशन वहां पर जो आप काम करते हैं, आपका जो जिसकी वजह से आप रोजगार कमाते हैं, उस पर बहुत असर पड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो है हम अब उनको रोकेंगे। अच्छा, ये बात पहले भी कही गई थी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब ये कहा गया है तो होगा, उसको रोक लिया जाएगा? बल्कि मैं वीडियो देख रही थी जो आपने उसके ऊपर पोस्ट की थी, जिसमें आपने दिखाया था कि किस तरीके से बड़े जो ट्रॉलर्स आते हैं और वो वहां से मछलियां तमाम पकड़ के ले जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये सिर्फ बातें असल में वजारत जो फिशरीज है बलूचिस्तान हुकूमत की, वो खुद बत्ताखोरी में मुलव्वस है। हमने सबूत दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बलूचिस्तान के वजीर आला समेत पूरे काबीना को पता है कि वजारत फिशरीज खुद मुलव्वस है, खुद बत्ताखोरी करता है।
خود ٹرالر سے پیسے لیتا ہے، بتہ لیتا ہے اور ٹرالرز کو اجازت دیتا ہے، انلیگل فشنگ کرتے ہیں، سمندری حیاتیات کی نسل کشی کرتے ہیں. جو جس صوبے کی وزارت فشریز خود ملوث ہو وہ حکومت ٹرالرز کو ختم کرے گا سمندر سے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ختم کریں گے، صرف آپ سے ایک ویسے ہی کہا جا رہا ہے تاکہ آپ یہ دھرنا، یہ احتجاج ختم کر دیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس احتجاج کو کب تک جاری رکھیں گے؟ دیکھیں ہم احتجاج کو جاری رکھیں گے. احتجاج کی صورت دھرنے کی صورت ہو سکتی ہے، لانگ مارچ کی ہو سکتی ہے، ان کے گھروں کی وزیر اعلیٰ اس کی گھیراؤ کی ہو سکتی ہے. تو آنے والوں میں دیکھیں گے، آنے والے دنوں میں جام کمال کو تو 10 صوبہ اسمبلی کے ممبران نے وزارت سے بے دخل کیا. تو جب انشاءاللہ ہم لوگ لاکھوں کی تعداد میں کوئٹہ آئیں گے تو یہ کابینہ کو بلوچستان میں جگہ نہیں ملے گی. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، یہ جو نالائق کابینہ ہے بلوچستان کی، یہ بلوچستان بدر ہو جائیں گے. 10 لاکھ لوگوں کو میں کوئٹہ لے آؤں گا، پھر میں دیکھا ہوں یہ کابینہ کوئٹہ میں رہے گی یا نہیں رہے گی. جس طریقے سے آپ نے یہ احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ جو 126 دن ایک دھرنا ہوا تھا اس میں بھی اتنے لوگ نہیں آئے جتنے کہ آپ نے اتنے دنوں میں باہر نکال لیے، تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ واقعی آپ لے جانے کے قابل ہیں، آپ وہاں پہ لے جا پائیں گے. اچھا مولانا ہدایت الرحمان صاحب، یہ جو خاص طور پر بلوچستان کے، ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ تو ڈیکیڈز ہو گئے کہ مسائل چلتے چلے آ رہے ہیں، جس طرح پینے کا صاف پانی ہے وہاں پہ نہیں موجود، سب سے بڑی جو ہے یہ ایک ظلم ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جو وسائل جو ہیں وہ وہاں سے پورے ملک میں چلے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے ننگے پاؤں، غریب غربا سب پھرتے ہیں. تو جب آپ کی کیا امید ہے کہ اگر اتنے سالوں سے یہ مسائل حل نہیں ہو پائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کے جنم لینے سے، اتنے اوپر تک آنے سے، اب آپ ان مسائل کے حل کا ان سے جو ہے وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پوری ہو جائے گی؟ ان سے نہیں تو میں مستقبل کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. ہم مایوسی کو ہم نے ختم کیا ہے. نوجوانوں کو امید دلایا کہ پرامن جمہوری انداز میں ہم جدوجہد کریں گے. مایوس نہ ہو، خودکشی مت کریں، ذہنی مریض مت بنیں، جدوجہد کا راستہ اختیار کریں. پرامن آئینی جمہوری جدوجہد کے ذریعے ان نالائقوں کو جو اسمبلیوں میں موجود ہیں ان سے امید نہیں ہے جو ابھی موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کے ہمارے بزرگ اور عوام انشاءاللہ میدان میں ہوں گے. ہم اپنے مستقبل کی جنگ لڑیں گے. ان نالائقوں کو انشاءاللہ بلوچستان بدر بھی کریں گے، اسمبلی سے بھی نکالیں گے، کابینہ سے بھی نکالیں گے. ان نالائقوں کا احتساب بھی کریں گے. انشاءاللہ اپنی ہماری مستقبل کی جنگ ہے، یہ ایک ڈرنے کی جنگ نہیں ہے. اور ڈرنے کے بعد ہمارا احتجاج ختم بھی نہیں ہوگا. یہ ہمارے اب معصوم بچوں کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. کم سے کم جو مصیبتیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے والدین نے دیکھا ہے، یا ہمارے بچے یہ مصیبتیں نہ دیکھیں. تو مولانا صاحب، آپ نے یہ کہا کہ جس طرح کچھ جو مطالبات وہاں پہ ماننے کی بات کی گئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ اس کے اوپر کمیٹی بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کوئی مطالبے کا حل تھوڑی ہے. تو آپ کیا حل سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ دیکھیں حال صوبہ حکومت کے پاس ہے. کوئی حکومت ہو، کوئی عوامی حکومت ہو، عوام کا دکھ درد جانتا ہو. پولیس حکومت کے اختیار میں ہے، فوج حکومت کے اختیار میں ہے، وزارت حکومت کے اختیار میں ہے، وسائل ان کے پاس ہیں، آرڈر یہ دے سکتے ہیں، یہ نوکریوں سے معطل یہ کر سکتے ہیں. تمام اختیارات حکومت کے پاس ہے. اگر وہ کرنا چاہے، ان کے پاس ول پاور ہو، عوام کے ساتھ مخلص ہو، عوام کی محبت ہو، غریبوں کے ساتھ محبت، کوئی کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ نہیں کر سکتے، ناکام ہے، اور ہمیں بتائیں، بلوچستان حکومت ہمیں بتائے کہ ہم ٹرالر مافیا کو ہم بگا نہیں سکتے، وہ ہمیں اجازت دیں، ہم 1 ہفتے میں بگا کر دکھائیں گے. اچھا، جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جب آپ نے آغاز کیا کچھ دن کے بعد جب یہ سب باتیں اوپر آئیں تو یہ کہا گیا کہ بھئی وہاں پر لوگوں کو لائسنس کیوں دیا آپ نے دوسرے لوگوں کے، وہاں پہ آ کے وہ اس طریقے سے مچھلیاں پکڑیں یا وہاں پہ وہ ماہی گیری کریں، اور جو وہاں کے اصلی لوگ ہیں ان کے حرج ہو. تو کہا یہ گیا کہ انہوں نے لائسنس نہیں دیے حکومت نے. تو اگر لائسنس نہیں دیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ سندھ سے اور دوسری جگہوں سے لوگ آ کر وہاں پر یہ کچھ کرتے ہیں، تو وہ بغیر لائسنس کا خود اتنی جرت ان میں ہے کہ وہ خود سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں آ کے؟ دیکھیں یہ بھی تو، اگر یہ آپ نے جو بات کی میڈم کہ اگر وہ بغیر لائسنس کے سمندر میں ہے تو جی. یہ تو اور زیادہ تشویشناک بات ہے. یہ گوادر پورٹ کا ایریا ہے. گوادر پورٹ کو خطرات نہیں ہے، اس سے سیکورٹی کو خطرات نہیں ہے، آپ کے تمام پروجیکٹ کو خطرات نہیں ہے.
اگر وہ بغیر لائسنس کے ہزاروں ٹالرز یہاں موجود ہیں، یہ نیوی کو پتہ نہیں ہے، بحری فوج کو پتہ نہیں ہے، ایم ایس کو سیکورٹی میرین سیکورٹی فورسز کو پتہ نہیں ہے، یہ تو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، یہ ملک کی سلامتی کے لیے تشویش کی بات ہے. تو یہ ان کو ڈوب مرنا چاہیے، ہمارے بحری فوج کو جو افواج ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے ٹیکنالوجی بڑی آبدوزیں ان کے پاس ہیں، وہ تو زمین کے نیچی ہوتی ہے، تو ٹرالر تو زمین کے اوپر ہے. جب یہ انلیگل طریقے سے بغیر لائسنس، یہ تو میں تو بہت حیران ہوں کہ اگر بغیر لائسنس کے ہیں تو یہ اللہ ملک کا تو خدا حافظ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لائسنس ہیں، انہوں نے دیے میں ان کو؟ نہیں، بالکل لائسنس ہے، ان کی سرپرستی ہے، لائسنس موجود ہے، یہ دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی اجازت سے کر رہے ہیں، ان کی مرضی سے کر رہے ہیں، یہ بتہ لیتے ہیں، تمام ادارے انوال ہیں، شامل ہیں. اگر یہ نہ چاہیں، یہ بتہ نہ دیں، یہ بتہ نہ دیں، یہ ایک منٹ بھی انلیگل فشنگ نہیں کر سکتے، ایک منٹ ایک دن کے لیے بھی نہیں کر سکتے. یہ بتہ لے رہے ہیں، ان کی سرپرستی ہو رہا ہے. دیکھیے جو بھی جرم دنیا میں یا پاکستان میں، جو بھی جرم تو بڑے سے بڑا جرم یہ سرپرستی کے بغیر نہیں ہوتا، سہولت کاری کے بغیر نہیں ہوتا. یا کوئی عام سہولت کار ہوگا یا سرکار سہولت کار ہوگا، سہولت کاری ہی کے ذریعے سے جرم ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، بڑے آپ کے بہت ویلڈ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اگر بغیر اس کے کر رہے ہیں تو پھر تو اور بھی زیادہ پریشانی کی صورتحال ہے، وہ کیسے بغیر اجازت کے آ کے وہاں پہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو ہم نے یہ بھی سنا کہ گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی وہاں پر، ایسا بھی ہوا ہے؟ جی میرے تو الحمدللہ 3 مہینوں میں 7 FIR ہوئے ہیں. تو ہم سیاسی کارکن ہیں، پانی مانگ رہے، کیا مانگ رہے ہیں ہم لوگ؟ موٹر وے نہیں مانگ رہے ہیں، اورنج ٹرین نہیں مانگ رہے ہیں، 1 کروڑ نوکری نہیں مانگ رہے ہیں، پرامن لوگ ہیں. میرے 2 اکاؤنٹ ہیں، اس میں پیسے بھی نہیں ہیں، وہ بھی منجمد کیے ہیں کہ شاید اس میں عرب. بھئی زرداری کے اکاؤنٹ منجمد کرو، نواز شریف کے کرو، جہانگیر ترین کے کرو، جرنیلوں کے اکاؤنٹ منجمد کرو جو 70 سال سے ہمیں لوٹ رہے ہیں. میں تو خود ویسے ماہی گیر کا بیٹا ہوں، میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھی نہیں ہیں. میرے اکاؤنٹ کو منجمد کرنے سے پاکستان کی کون سی خدمت ہوگی؟ اور 4 شیڈول میں مجھے ڈالا ہے، ہم نے بلی بھی نہیں ماری، ہم نے کسی کو نقصان بھی نہیں دیا. ہم دہشت گرد سیاسی کارکن ہیں، جمہوری آدمی ہیں، اب ماہی گیر کے بیٹے ہیں، فشر مین ہیں، مزدور کے بیٹے ہیں، ہم کوئی دہشت گرد بھی نہیں ہے. 29 دنوں سے بیٹھے ہیں، ہم نے ایک کسی کو تنکے کا نقصان نہیں دیا. 4 بہت بڑی ریلیاں نکالی، کسی ریڈیو والے کو ہم نے پریشان نہیں کیا، کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. پھر بھی 7 مقدمے، 4 شیڈول میں نام، اکاؤنٹ منجمد. اس سے لگتا ہے کہ بلوچستان حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور حکومت بلوچستان گرفتار کرنا چاہے تو کرے، کوئی مسئلہ نہیں، گرفتاری بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم گرفتاری سے نہیں ڈرتے. لیکن انشاءاللہ یہ گرفتاری حکومت کے لیے وبال جان بنے گا. میں جو باہر گھوم رہا ہوں، میرا اندر جانا مزید خطرناک ہوگا. یہ قدوس بیزنجو پھر حکومت نہیں کر سکے گا. اچھا، یہ بتائیے گا مولانا صاحب، آپ کے جو اکاؤنٹس انہوں نے منجمد کر دیے ہیں تو کتنے پیسے تھے اس کے اندر؟ بہت زیادہ پیسہ تھا تبھی اکاؤنٹ فریز کیے ہیں؟ 5,000 روپے، 5,000 روپے. اور اس کو فریز کر دیا اس اکاؤنٹ کو انہوں نے؟ اس کو فریز اچھا. کیا، اس نے سمجھا کہ 5 ارب روپے اس میں 5 ارب ہے، اور جس کے وہ منجمد کرنے چاہیے ان سے ان کے منجمد نہیں ہوتے. ہمارے 5,000 روپے والے کا اکاؤنٹ منجمد ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک ظاہر ہے کہ دھرنے کی صورتحال ہے، احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پہ اتنے لوگ آتے ہیں، کھانے پینے کا ہم نے دیکھا ایک ماسی زینی ہے وہ لاتی ہیں، کس طریقے سے پورا ہوتا ہے؟ کیا وہاں پہ طریقہ کار ہے اس وقت؟ یہ جو الحمدللہ یہ واد دھرنا ہے پاکستان کا، ہمارا کچھ بھی خرچہ نہیں ہو رہا ہے. لوگ اپنی مدد کے آپ کے تحت کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پکا رہے ہیں، لا رہے ہیں، چیزیں لا رہے ہیں. کوئی خرچہ ہمارا الحمدللہ نہیں ہو رہا ہے. جمعے کے دن ہم نے 2 لاکھ کا سب سے بڑا جلسہ کیا ہے، 1 روپیہ بھی ہمارا خرچہ نہیں آیا. لوگ اپنا خرچہ خود کر کے آئے ہیں. جس نے گاڑی دی مفت میں انہوں نے اپنا خرچہ، جس نے اسپیکر دیا اس نے پیسے نہیں لیے، جس نے بینر بنایا پیسے نہیں لیے، جس نے اعلان کیا پیسے نہیں لیے.
رکشے والوں نے اعلان کیا کہ جو بھی ریلی میں جائے گا ہمارے رکشے جو ہے نا مفت اس کو لے جائیں گے. کوچز یونین نے اعلان کیا کہ جو جلسے میں جائے گا میرا کوچ فری میں لوگوں کو لے جائے گا. تمام ٹرانسپورٹ نے مفت لوگوں کو لایا, ایسے جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ لایا. کسی نے کسی سے کرایہ, کسی فرد نے کسی ٹرانسپورٹ نے ہمارے کسی سے کرایہ نہیں لیا. اس نے کہا کہ ہمارے مستقبل کا بچوں کا جنگ ہے, ہم پیسے نہیں لیں گے. اچھا مولانا ہدایت الرحمان صاحب, ایک یہاں پر بلوچستان کے حوالے سے ظاہر ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت عرصے سے یہ کہا جاتا ہے اور یہ بات ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے شرپسند عناصر ہیں, بھارت کا نام لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہیں وہ دوسری طرف سے اس کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہاں پہ دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ باہر سے دہشت گرد آتے ہیں, اس وجہ سے اس کو ایک سینسٹیو ایریا بھی تصور کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ جو اپنے حق کے لیے اصل میں بھی نکلتے ہیں تو ان کو بھی بعض اوقات انڈین ایجنٹ جو ہیں وہ قرار دے دیا جاتا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے یہ اس وقت؟ اس حوالے سے میرے صاحب بات میں بتاؤں, صاحب بتاؤں. جی جی بالکل صاف بتائیے, میں آپ سے صاف ہی سننا چاہ رہی ہوں. اچھا مجھے بتائیں, میں سوال آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتی ہے کہ ہمارا جو قومی چینل ہے, جتنے اردو چینل ہے نا, جی میں اتنے مہینے سے احتجاج کر رہا ہوں. ہمارے اردو چینلز نے مجھے ہمیں نہیں دکھایا, انڈین عورت کی شادی کو دکھایا. صحیح کہہ رہے انڈیا ہمارا ہیں. دشمن ہے, کیترینہ کیف کی انڈیا بات ہمارا کریں ہم. دشمن ہے, انڈیا ہمارا دشمن ہے, انڈیا ہمارا دشمن ہے, نہیں ہے. کہ کیٹرینا کیف کی شادی کو دکھایا اور میں جو تو کہنا پاکستانی ہیں چاہ ان رہا کو نہیں ہوں, دکھایا. مطلب بلوچستان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں, قومی چینل نہیں دکھاتے, اور کہ کترینہ کیف کی شادی کو روزانہ دکھا رہے ہیں. انڈیا کا ایجنٹ کون ہے؟ نمبر ایک. بڑا اہم سوال ہے اچھا آپ کا. نمبر دو, یہ جو کلبھوشن کی جو محبت ہے نا, کلبھوشن کون ہے؟ جو پاکستانی حکومت اور ادارے جو کلبھوشن سے محبت کرتے ہیں, اگر وہی محبت اہل بلوچستان کو دے دیں, بلوچستان کی حالت بہت پہلے سے حل ہو چکے ہوتے. صحیح, کلبھوشن بھی تو انڈین ہے نا, وہ پاکستانی تو بالکل نہیں ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں. اچھا کلبھوشن پاکستان میں پھول پھینکنے آیا تھا, مٹھائی بانٹنے آیا تھا. جی جی آپ درست فرما رہے ہیں, یہ بڑا المیہ ہے ہمارا. اہل بلوچستان کلبھوشن سے بھی بول رہے ہیں. کلبھوشن کے لیے پورا قومی اسمبلی ترمیم کر رہا ہے, پورا وفاق اس کو آزاد اور بیچنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. اہل بلوچستان کلبھوشن سے زیادہ غدار ہے. کلبھوشن کے لیے تو قانون سازی ہے, کلبھوشن کے ساتھ محبت ہے, کلبھوشن کے ساتھ پیار ہے, کلبھوشن کو وی آئی پی درجہ ہے. تو اہل بلوچستان کو شک کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. جو محبت, جو وفاقی حکومت نے رویہ کلبھوشن کے ساتھ, ریبن ڈیوس کے ساتھ, اور وہ مونچھوں والے کپتان کے ساتھ جو بمباری کرنے آیا تھا ہمارے علاقوں کو, ان تینوں کے ساتھ جو وفاقی حکومت نے رویہ رکھا, وہی رویہ رکھنے کے اہل بلوچستان کے ساتھ رکھا جائے. مولانا صاحب آپ کے جو پوائنٹس ہیں بہت ویلڈ پوائنٹس ہیں, بڑی اہم باتیں, آپ دل کو لگتی ہوئی باتیں کر رہے ہیں اس وقت. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا بڑا المیہ رہا ہے کہ ہم اپنے یہاں کے لوگوں کو انڈین ایجنٹ کہہ دیتے ہیں. پینے کا صاف پانی, وہاں پہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں, کھانے پینے کا ان کے پاس نہیں, جس طریقے سے وہ رہتے ہیں ان کا رہن سہن, اور اتنا عرصہ ہو گیا اس مسائل کو حل نہیں کر پائے. تو میں تو آپ کے بالکل ساتھ ہوں, میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس مرتبہ یہ تحریک جو کہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی اس میں اٹھی ہے کہ اب مسائل کا حل مل جائے گا؟ ہمیں ہمارے جو اتھارٹیز ہیں کرتا دھرتا ہیں ان کو تھوڑا سا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید اب سمجھ آ جائے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں ایک بات میں یہ بھی اسی کے جو پہلے سوال کی تسلسل پر آپ کو یہ سوال کا جواب دوں گا. دیکھیں 71 میں پاکستان ٹوٹا تھا نا, 71 میں پاکستان ٹوٹا تھا نا, جی جی مشرقی پاکستان. اس ٹوٹنے والے مشرقی پاکستان بن گیا تھا, اس میں ایک بلوچ کا نام ہے توڑنے والوں میں.
ایک بلوچ کا ہاتھ تھا؟ ایک بلوچ کا بھی ہاتھ نہیں تھا. اور جنہوں نے پاکستان کو توڑا اس کو وی آئی پی درجے ملے، ان کو اعزازات ملے، کسی کو سزا نہیں ملی ہے. اگر کوئی بیچارہ بلوچستان کا نوجوان کہ جس کے 10 لاشیں، جس کے جوان لاشیں ان کو اٹھائیے آنکھوں کے سامنے، صرف اگر ایک گالی دیتا ہے جذبات میں آ کر، اس کو تو لاپتہ کر کے اس کی لاش جنگل میں پھینکتے ہیں. جنہوں نے پاکستان کو دولخت کیا اس کو سزا نہیں ملی. یہ ہمارے بلوچستان کی یہ جذبات ہیں. جو آپ نے سوال کیا یہ تو ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم جدوجہد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. پرامن جمہوری آئینی جدوجہد ہے. ہم تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، لیکن پورے بلوچستان کے لوگ اب بیدار ہیں، نوجوان بیدار ہیں، ہمارے تحریک کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ پرامن عوامی تحریک ہے، اور ایک ایسی تحریک ہوگی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پرامن اور جمہوری ایسی تحریک ہوگی. ہمارے حکمرانوں میں 70 سالوں میں ایسی تحریک نہیں دیکھی ہوگی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 3 مہینے بعد آپ دیکھیں، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کوئٹہ آ جائیں کہ 10 لاکھ لوگ کوئٹہ آتے کہ نہیں آتے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب 10 لاکھ لوگ کوئٹہ جب آئیں گے، پھر حکمرانوں سے ہم انشاءاللہ حساب و کتاب کریں گے، اپنے والدین کے آنسوؤں کا، اپنے نوجوانوں کا، اپنے بزرگوں کا، اور اپنے بزرگوں کی بے عزتی کا حساب انشاءاللہ ان حکمرانوں سے، ظالم حکمرانوں سے ہم لیں گے انشاءاللہ. مولانا ہدایت الرحمان صاحب، آخری ایک سوال. یہ جو ابھی آپ نے بات کی لاپتہ لوگوں کی، لاپتہ وہاں پہ جو اس طریقے سے بہت زیادہ واقعات ہیں، تو ان کے اوپر تو جو آواز اٹھاتا ہے وہ بھی لاپتہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے جب یہ آواز ان سے سوال کیا ہے تو آپ کو اس بات کا، اس مسئلے کا کیا حل بتایا گیا، کیا جواب ملا ہے؟ اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ جرائم میں ملوث ہیں. تو پھر ہمارا سوال یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کا جو آئین ہے، لیکن سزا دینا صرف پاکستان کے آئین کے مطابق صرف ایک ادارے کو سزا دینے کا اختیار ہے، وہ عدالت ہے. اس کے علاوہ صحیح. کسی ادارے کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے. نہ پولیس کو ہے، نہ فوج کو ہے، نہ اسمبلی کو ہے، نہ وزیر کو ہے، نہ کسی فرد کو، نہ کسی فرد کو ہے، نہ کسی ادارے کو ہے. سوا ایک ادارہ، اس کا نام ہے عدالت. اس کو سزا دینے کا اختیار ہے، کس کو مجرم قرار دیتا ہے، کس کو پھانسی پہ چڑھاتا ہے، کس کو بری کرتا ہے. ہمارا موقف یہ ہے، اگر اداروں کے ہاں جو نوجوان جرم میں ملوث ہے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، عدالت اس کو پھانسی دے، ریا کرے. اس کے علاوہ کسی کو اختیار، اجازت نہیں ہے. ہمارا یہی موقف ہے، اس کو بتاتے ہیں پھر وہ لاجواب ہو جاتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، جسٹس اطہر من اللہ نے ایک بہت کچھ اس حوالے سے کہا ہے، خاص طور پر یہ جو مسنگ پرسنز، لاپتہ افراد جو ہیں اس کے حوالے سے، اور بہت کچھ انہوں نے بڑا ہی ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ سب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. کیونکہ انہوں نے ایک بات میں ان کی کہتی چلوں، بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہی کہ جب ریاست خود جرم میں شامل ہو تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ عدالتوں سے بھی یہ استدعا کریں گے، درخواست کریں گے کہ آپ کی طرف دیکھا جائے، اور ان سے بھی آپ مدد مانگیں گے؟ دیکھیں اس تحریک کا تو سب کو ہم کٹہرے میں کھڑا کریں گے. سب ذمہ دار ہیں، عدالتیں بھی ذمہ دار ہیں، اسمبلی بھی ذمہ دار ہے، سیکورٹی اداروں کے سربراہان جو بھی ریاست کے ستون ہیں سب ذمہ دار ہیں. سب کو جواب دینا ہوگا. بلوچستان کے عوام کے سامنے سب کو کٹہرے میں آنا ہوگا، سب کو معافی مانگنی ہوگی. سب وہ بتائیں، ہمارے زخم ہیں، ہمارے دل جلے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان کے لوگوں کی. ہماری مائیں سڑکوں پہ تڑپ رہی ہیں، بلک رہی ہیں، رو رہی ہیں. ہمارے ماؤں کے آنسو ختم ہو گئے رو رو کر کے. ہماری مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں رو رو کر کے، اور کہ لخت جگر اب تک واپس نہیں آئے. روزانہ ان کی تذلیل ہو رہی ہے. تو عدالتوں کو بھی کٹہرے میں آنا ہے. عدالتیں بھی ذمہ دار ہیں. وہ کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ عدالتیں جب انصاف نہیں دیتی ہو کس کے لیے؟ جہاں انصاف اگر بکتا ہے تو پھر یہ عدالتیں کیا کریں؟ اس کو ہم سر پہ ماریں تو پھر گلی کوچوں میں پھر انصاف کی یہ لگے کو اپنے ہاتھ میں قانون، لوگ آئیں گے عدالتوں پہ تالے لگا دو. تو اس لیے ہماری جو تحریک، ہم سب پہ دباؤ بڑھائیں گے، عدالتوں پر بھی، اسمبلیوں پر بھی،
यहाँ के हुक्काम पर भी हम सब पे तहरीक दबाव बढ़ाएगी कि खुदारा में इंसाफ दिया जाए, बलूचिस्तान के लोगों को इंसान समझा जाए, शहरी समझा जाए, पाकिस्तानी समझा जाए। हमें तीसरे दर्जे का शहरी बनना कबूल नहीं है, हम गुलाम नहीं बनेंगे। कोई हमें गुलाम समझता है, हम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे हुक्मरान गुलाम हो सकते हैं लेकिन हम गुलाम नहीं हो सकते। हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं, इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। यही आईन हमें इसका हक देता है, यही आईन पाकिस्तान हमें इसका हक देता है। इसलिए हम इंशाल्लाह जो हमारी तहरीक होगी, अब मुस्तकबिल हम देखेंगे इंशाल्लाह ये तहरीक इतनी बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी, कामयाब होगी। और मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह हम कामयाब हैं और इंशाल्लाह सबको हम कटहरे में खड़ा करेंगे। और ये चौकों पे इंशाल्लाह लोग इनसे हिसाब किताब करेंगे। जो जितने वजीर रहे यहाँ पर, जितने मेंबरान रहे, लोग इनके गिरबान पकड़ पकड़ कर हिसाब इंशाल्लाह इससे लेंगे। उनको बलूचिस्तान में पनाह लेने के लिए जगह नहीं होगी। हमारे वजीरों को, मेंबरान को, कौमी असम्बली के, सूबा असम्बली के, उनको बलूचिस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, बेहद शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी आवाज बहुत शुक्रिया।